लाखों सलाम। उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतिमाम आज जुमातुल मुबारक के मौका पर पूरे मुल्क में यौम नामूस सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और यौम अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में आज हम शान बतूल रदियल्लाहु ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस में इस वक्त मौजूद हैं और ये लाइव अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जितने लोग पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे साथ मुंसलिक हैं या बाद में इसे सुनेंगे, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ कि रब्बुल जलाल सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा के फ़यूज़ व बरक़ात हम सब को अता फ़रमाए। इस सिलसिला में चूँकि हम मुतअद्दिद सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद करेंगे, सैयदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान अक़दस जो कुरान मजीद में है और जो ज़ुबान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, वो इतनी अरफ़ा व आला है कि हमारे अल्फाज उसको मुकम्मल बयान करने की सलाहियत ही नहीं रखते। जिस तरह कि मैंने अभी सलाम के वो अशआर जो मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने जो बारगाह सैयदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा में पेश किए, वो अशआर मैंने भी अभी आपके सामने पढ़े। ऐसे ही शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो हैं, उन्होंने भी खूबसूरत अंदाज में कुरान और सुन्नत के मज़ामीन की तर्जमानी की और तर्जमानी करते हुए ये कहा, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज कि सैयदा मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत बड़ी शान है, लेकिन कहने लगे उनकी शान का जो मेन हवाला है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत है कि वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर की वालिदा मोहतरमा हैं। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज।
تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ جو ہیں تین نسبتوں سے مین شان پانے والی ہیں۔ ویسے تو اور بھی شان کی ہزارہا وجوہات ہیں، لیکن یہ تین جو نسبتیں ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ حوالہ سامنے رکھو کہ آپ سارے جہانوں کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ اور یہ چونکہ ہم فارسی شعر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ مضاف مضاف الیہ والا عربی کا قانون نہیں چلے گا کہ کوئی کہے کہ رحمت للعالمین پڑھنا چاہیے، تو نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی درود میں بھی پڑھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین، اسی مفہوم کو ہی امام اولین و آخرین میں شاعر مشرق نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک نسبت یہ ہو گئی۔ دوسری، بلکہ اسی میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان بیان کرتے ہوئے کہ کن کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے، اقبال کہتے ہیں آنکھیں جان در پے کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین آفرید۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی۔ دوسری جگہ جو اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو اقبال کہتے ہیں آنکھیں جان در پیکرے گیتی، گیتی ہے دنیا کائنات، اس کے پیکر میں جنہوں نے دمید جان پھونکی، دمیدن، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روزگار تازہ آئین آفرید، آفریدن پیدا کرنا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہان نو بنایا اور اس کا آئین بنایا۔ دوسری نسبت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کی تین میں سے کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق یا بانوے آن تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جن کی شان میں وہ سورہ قرآن کی آیات اتریں، تو بانوے یعنی زوجہ محترمہ ہیں، اہلیہ محترمہ ہیں آپ اس ذات کی جن کو تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے۔ وہ کون؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشکل کشا ہے اور شیر خدا ہے۔ اب ان لفظوں میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ شان ہم اہل سنت کی زبان سے ہی سجتی ہے بیان کرتے ہوئے، بلکہ دوسروں کے کئی کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکل کشائی نہیں مانتے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مانیں گے؟ اور پھر کہ جب یہ کہا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اس پر بہت سے لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے کہ نہیں، یہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو کتنے غیر مقلد وہابی اور اس طرح کے وہ باقاعدہ مضمون چھاپتے ہیں کہ یہ باعث تخلیق کائنات کا لقب جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ لکھو۔ اور اقبال نے کہا کہ جانے یعنی کائنات کے پیکر میں جان پھونکی ہے تو محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کے فیض سے ہی کائنات بنی ہے۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیسری نسبت، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تیسری نسبت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق، کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی تیسری نسبت بحیثیت ماں ہونے کے ہے۔ پہلی نسبت بحیثیت بیٹی ہونے کے، دوسری بحیثیت زوجہ محترمہ ہونے کے، اور تیسری بحیثیت ماں ہونے کے۔ مادر آں مرکز پرکار عشق، پرکار یہ جو جیومیٹری کے اندر جس کے ذریعے سے دائرے لگائے جاتے ہیں، تو وہ جو پرکار عشق ہے، پرکار عشق کا جو مرکز ہیں ان کی امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مادر آں کارواں سالار عشق، سالار عشق کے کارواں کے جو سالار ہیں ان کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب اقبال نے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں پھر علیحدہ علیحدہ شعر لکھے، کہ ایک اس مجموعی شعر میں ذکر کیا، پھر علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں آں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، آں یکے شمع شبستان حرم، ان دو میں سے ایک وہ شبستان حرم کا چراغ ہیں، شمع شبستان حرم، ان کا کردار کیا ہے؟ حافظ جمعیت خیر الامم۔ یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کردار کی بات کر رہے ہیں جو صرف سنی ہی بیان کرتے ہیں، روافظ نہیں بیان کرتے۔ حافظ جمعیت خیر الامم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس امت کا لقب ہے۔ تو اس امت کی جو جمعیت ہے، اتحاد ہے، وحدت ہے، ایک جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا کرنا ہے، جس نے امت کو پارا پارا ہونے سے بچایا، اس مصلح امت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ہی امی جان ہیں۔ تو یہ ہم یعنی جس طرح دونوں آنکھیں ہیں تو بندہ کیسے ایک آنکھ کو چھوڑ دے، یہ ہیں اہل سنت، جس کے لحاظ سے خود میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، جو کہ الکامل کی تیسری جلد میں موجود ہے۔ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ،
کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اس واسطے وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اقبال نے اس کا حوالہ دیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو کیوں کی؟ ڈر کے نہیں کی، بلکہ کہا کہ نانا جی کی لگائی جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے پوری کر دی. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صحابہ کہتے ہیں ایک نظر ان کے چہرے پر اور دوسری مجمع پر، پھر مجمع کو دیکھ کے پھر ان کے چہرے پر، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ سید بیٹا ہے. حالانکہ پوری نسل ہی سید ہے، یہ خصوصی یعنی سرداری لیڈرشپ ہے میرے اس بیٹے کے پاس. کیا ہے وہ چیز؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے رب ذوالجلال میرے اس سید بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی، اوروں کی نہیں، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. عظیمتین دونوں ہی عظیم ہیں، تو ان کے درمیان صلح کروائے گا اللہ ان کے ذریعے سے. یہ غیب کی خبر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ اور کسی کا مسلک افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، کل کا پتہ نہیں تھا، تو اتنے سال بعد کی خبر کا وہ کیسے ذکر کریں گے؟ یعنی تقاضے کے مطابق، اگرچہ ویسے تو حدیث پڑھتے ہی رہتے. اور دوسرا طبقہ جو اس جگہ آ کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے میں ہے ان پر، اور معاذ اللہ ان کی کتابوں میں انہوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہنے کی بجائے مذل المومنین کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے. اتنے ناراض ہیں وہ اس صلح پر جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کے فرمان کے مطابق کی. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال نے شان ہی سب سے بڑی یہ بیان کی، یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم. اور پھر دوسری بڑی ذات کی والدہ ہیں، وہ کون ہیں؟ اقبال کہتے ہیں وہاں دیگر مولا ہے ابرار جہاں، وہاں دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں. کہ دوسری کون سی شخصیت ہیں کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی امی جان ہیں، وہ کون سی دوسری شخصیت ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ دوسری وہاں دیگر، وہ دوسری ذات کون؟ مولائے ابرار جہاں، جہان کے ابرار نیک لوگ، پارسا متقی مقرب، ان کے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولائے ابرار جہاں، مولائے ابرار جہاں. اب جن لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی داتا کہے، تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ مولا کیسے بولیں گے؟ تو خاک پنجاب سے اٹھنے والی صدائے اقبال، اس کے اندر یہ سنیت بول رہی ہے، نہ خارجیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ ناصبیت ہے، نہ وہابیت ہے. کہا وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں. حر کی جمع احرار، جہان زمانے کے جو حر لوگ ہیں، شیر دلیر، ان کے بازوؤں کی قوت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قوت بازو احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی کا سوز ہے،
زندگی میں زندگی ہے آپ کی وجہ سے. اور اہل حق کو جو آج بھی سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ ملا ہے تو حسینیت سے ملا ہے. یعنی اس وقت کربلائے وقت میں یہاں سے لے کر امریکہ تک ساری یزیدیت کے خلاف اگر سینہ تان کے بولنے کا عزم ملا ہے تو اللہ کے فضل سے حسینیت سے ملا ہے. اب گن سکتے ہو کہ کتنے دشمن ہیں؟ گن سکتے ہو؟ ہر ایک کو اپنا اپنا درد ہے اور اپنا اپنا زخم چاٹنے کے لیے وہ ہمارے خلاف. جو ہم نے سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں لفظ بولا ہی نہیں، جو بولنا ہم توہین سمجھتے ہیں، تو یہ کمینے اپنا بغض ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ لفظ سیدہ کے بارے میں بول رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ ہماری طرف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا. کتنا بڑا کمینہ پن ہے ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے لفظ خطا کار معاذ اللہ سیدہ کے بارے میں بولا، لکھا درخواستوں میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. اگر کچھ بھی حیا ہوتی ایسے لوگوں کے اندر تو اپنی ذاتی دشمنی کے لیے سیدہ پاک کے نام کو آڑ نہ بناتے کہ ان کی طرف گھڑ کے اپنی طرف سے. ہم نے آج تک نہیں کہا، نہ قیامت تک کہیں گے کہ وہ صدیقہ نہیں، ہم نے کہا وہ معصومہ نہیں. تو انہوں نے درخواستوں میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف جلالی کہتا وہ صدیقہ نہیں. ارے ہم تو کوئی صدیقہ کبرا سے کوئی بڑا لفظ ہو تو وہ بھی ان کی شان میں بولیں گے. سجدہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو جب ہم یہ کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اندر ہے لبیک یا فاطمہ، اسی کے اندر ہے لبیک یا حسن، اسی کے اندر ہے لبیک یا حسین، اسی کے اندر ہے لبیک یا زینب. یہ ہم ہیں، ہمارے خمیر میں ہے اور اللہ کے فضل سے آخری سانس تک اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اقبال کہتے ہیں یہ جو احرار جہاں کے بازو میں قوت ہے اور یہ جو حریت انہوں نے سیکھی ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا شعر کہ یہ جتنے کارنامے ہیں سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے، اقبال کہتے ہیں یہ لوٹ کے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جاتے ہیں. سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. کہ جو فرزند ہوتے ہیں نا ان کی سیرت امہات سے تعمیر ہوتی ہے. مائیں یعنی اقبال کہتے ہیں نا کہ بطول باش پنہا شو ازیں دیر کہ در آگوش شبیر بگیری. آج کی خواتین کو سبق دیتے ہوئے کہ کیوں امام حسین ہیں، کیوں امام حسن ہیں، کیوں یہ فضائل و کمالات کے ہمالا پر کیوں جلوہ گر ہوئے. کہتے ہیں امی جان کی تو شان دیکھو. تو جن کی امی کا یہ مقام ہے تو امی کا فیض آگے منتقل ہوا ہے والدہ محترمہ کا. سیرت فرزندہا از امہات، سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں کیا حیرانی ہے اتنی شان کو دیکھ کر. ان کی امی جان تو دیکھو.
تو پھر جتنے بڑے مقام والی امی جان ہیں انہی امی جان نے ان کو یہ سیرت سکھائی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات. کسی بندے کے اندر جو صدق و صفا کی اتھارٹی آتی ہے تو ماں کے دودھ کی وجہ سے آتی ہے. تو پاک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مقدس شیر کا اثر ہے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ صدق و صفا اور کردار میں وہ اثر نظر آ رہا ہے. اب یہ نسبتیں بیان کر کے اقبال کہتے ہیں مزرائے تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے کامل بطول. مزرائے تسلیم، تسلیم و رضا، رب کے حکم پر راضی، زہد، تقوی، پارسائی، سخاوت، عدل، انصاف، قرب الہی، اس سب کو نچوڑا جائے تو اس کے خلاصے کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے. مزرع ویسے کہتے ہیں کھیتی کو. مزرعہ تسلیم، تسلیم و رضا کی کھیتی یعنی جہان تسلیم و رضا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوائے کامل بطول. یعنی قیامت تک کے لیے ماؤں کو جو سبق چاہیے، جن کے نقش قدم میں، جن کے اسوائے حسنہ میں، جن کے کردار سے ماؤں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے، جو جن کے اسوہ کے اندر کردار میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں، جن کا کردار ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے، اس کامل اسوہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے ساتھ ہی اقبال کہتے ہیں نوری نوریو ہم آتشی فرما برش گم رضائش در رضائے شوہرش. نوریو ہم آتشی، نوری ہیں فرشتے، آتشی ہے جن، فرما برش یہ نوری ہوں یا آتشی کہ یہ سارے کے سارے خدمتگار ہیں سیدہ زہرا کے رضی اللہ تعالی. فرما برش ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں. گم رضائش در رضائے شوہرش. کیا کمال ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کے لحاظ سے جو حکم دیا ہے امت کو، کہتے ہیں اتنے بڑے کردار والی بالآخر ان کی رضا اپنے عظیم شوہر کی رضا میں گم ہے. گم رضائش در رضائے شوہرش ادب پروردائے صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. اقبال کہتے ہیں صبر و رضا کے لحاظ سے جن کے خمیر اور سیرت کی تعمیر ہوئی ہے، جو صبر و رضا کی آغوش میں پلی ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ آسیہ گردان و لب قرآن سرا. ہاتھ چکی پھیر رہے ہیں، لب قرآن پڑھ رہے ہیں. آسیہ گردان و لب قرآن سرا. فرمایا جب یہ سیدہ پاک عبادت کرتی ہیں اور اللہ کے خوف میں روتی ہیں تو وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں گریہ ہائے او از بالیں. اقبال کہتے ہیں اشک او برچید جبریل از زمین ہم چو شبنم ریخت بر عرش برین.
اشک او آپ کے آنسو برچید چن لیے جبریل علیہ السلام نے از زمین سے، کس مقصد کے لیے؟ کہ عرش کو سجایا جائے. اشک او برچید جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش برین. جیسے زمین کے پھولوں پر شبنم کے قطرات پڑتے ہیں اور ان سے ان کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے آنسو مبارک لے کر شبنم کی طرح جبریل نے عرش پہ سجا دیے ہیں. گرائے ریخت سجائے ہم چو شبنم ریخت بر عرش برین. اقبال مضمون کو سمیٹتے ہیں کہ جب اتنی بڑی شان ہے تو دل کیا کرتا ہے، دل کیا چاہتا ہے، دل کیا چاہتا ہے. اور ہم صرف زبان سے نہیں، جو دل اقبال کا چاہتا ہے وہی ہمارا بھی چاہتا ہے. لیکن جس وجہ سے اقبال وہ چاہت عملی جامہ اس کو نہ پہنا سکے، اسی لحاظ سے ہم بھی نہیں پہنا سکتے، کیونکہ ہماری محبت شریعت سے بغاوت نہیں کرتی. وہ محبت رسول علیہ السلام ہو یا محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، ہم شریعت کی حدیں محبت میں کراس نہیں کرتے، چونکہ اس میں محبت جن کی کر رہے ہیں وہ خود ناراض ہو جاتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں دل تو یہ کرتا ہے کہ جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرکز پرنور ہے، بندہ اس قبر کا طواف کرے اور بندہ اس مٹی کو سجدے کرے، لیکن نہیں کرتے. محبت کہہ رہی تھی لیکن جب شریعت نے روکا تو ہم رک گئے. اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. آئین حق کا جو رشتہ ہے، زنجیر قدموں میں اس نے ڈال رکھی ہے. یعنی روک یہ رہا ہے کہ حق کے آئین میں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. تو ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ جو رب جس سے روک رہا ہو ہم محبت کی آڑ میں وہ کرنا شروع کر دیں؟ اقبال کہتے ہیں نہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس اور پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے. دیکھو اقبال نے معیار بتا دیا کہ کوئی سرکار کی شریعت کی دھجیاں اڑائے اور کہے کہ یہ حب زہرا ہے، اس بے شرم کو شرم کرنی چاہیے کہ جسے سرکار کے فرمان کی شرم نہ ہو وہ پھر سرکار کی عظیم شہزادی کے ادب کیسے بجا لا سکتا ہے. اور آج زمانہ یہی ہے، یہی چل رہا ہے. اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ شان کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں، کیونکہ معصومہ ماننے والے ان کو نبی کے درجے میں مان رہے ہیں، نبیہ مان رہے ہیں. معصومہ نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے. تو اب اس پر کوئی آگے بھونکنا شروع کر دے کہ تم توہین کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو، تو سیدہ زہرا بھی قیامت کے دن اس سے پوچھیں گی کہ تم نے میرے ابا جی سے بغاوت، ان کی شریعت اور قرآن اور حدیث سے بغاوت کو میرا پیار قرار دیا، اور جس نے قرآن اور حدیث پہ پہرا دیا تم کمینوں نے اس کو گستاخ کہا. پوچھیں گی انشاءاللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان لوگوں سے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. اگر یہ نہ ہوتا تو اقبال کہتا میں کیا کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخاکے او پاشید میں. ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سرکار کی شریعت نے نہ روکا ہوتا تو پھر کیا ہے
کہتے ہیں گرد تربتش، ان کی تربش کے گرد، ان کی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت جو جنت البقیع میں ہے، اس کے گرد اقبال کیا کرتا؟ اقبال طواف کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں، اقبال کہتا ایک سجدہ نہیں، میں تو کروڑوں سجدے نچھاور کر دیتا وہاں پہ۔ سجدہ ہا جمع ہے، سجدہ ہا برخاکے ہو، اس مرکز کی مٹی پر کئی سجدے پاشید میں اقبال چھڑک دیتا اوپر، یعنی ویسے قبروں پہ گل پاشی کی جاتی ہے، اقبال سجدہ پاشی کر دیتا، یعنی وہ سجدے چھڑکتا، مگر نہیں، کیوں کہ سرکار ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس کام میں سرکار ناراض ہو سجدہ کیسے راضی ہوں گی؟ تو پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ شریعت سے بغاوت بن جائے گی۔ تو یہ معیار اور فلسفہ شاعر مشرق نے خاک پنجاب سے بیان کیا، اور اس کی ہر جہت میں اگر بیان کر سکتے ہیں تو ہم اہل سنت بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ لکھا ہے نجدی فکر کے مطابق یہاں بہت سے شرک کے فتوے لگتے ہیں، اور ایسے ہی رافضی جو سوچ ہے اس کو بھی ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، جہاں محبت میں قرآن کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جہاں محبت کی آڑ میں وہ مقام جو مقام نبوت ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، جہاں محبت کی آڑ میں وہ مقام جو انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی اگلا مقام ثابت کیا جاتا ہے، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا جاتا ہے۔ تو ایسی ساری محبتیں اس طرح والی وہ جہنم کا راستہ ہے، اور ہم جہنم سے بچانے کی آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ گستاخ ہونے کے تانے دیتے ہیں، کروڑ بار یہ تانے دیتے رہیں، ہم دین محمد سے ان کو دو نمبری نہیں کرنے دیں گے، ہم قرآن پر ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کو آڑ بنا کر شریعت پہ ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کے مقام و مرتبہ پر ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، جان دے دیں گے، ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی دیں گے، لیکن ان کو دین محمد علیہ السلام پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس سلسلہ میں میرے چند مطالبات ہیں، ہم آج سے نہیں، ہم سال ہا سال سے شوال میں جنت البقیع کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں ہم حکومت سعودیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روضہ پاک ہے جنت البقیع میں، اور باقی مقدس شخصیات، ان سب مراکز کی عظمت کو بحال کیا جائے، اور جنت البقیع کا جو انہدام کیا تھا معاذ اللہ اسی سعودی حکومت کے بڑوں نے، وہ تقدس بحال کیا جائے، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرکز جو اہل سنت نے گنبد اور تعمیر کیا تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، ریکارڈ پر ہے کہ میں نے کہا تھا سعودی حکومت ایک پیسہ نہ لگائے، پاکستان کے سنی اپنے کلیجوں سے گنبد بنا دیں گے،
اب دیکھو یہ آج نہیں ریکارڈ پر ہیں، میری تقریروں سے کلپ دکھائے جا سکتے ہیں، اور پھر بالخصوص جب یہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آیا، بہت زیادہ پہرے لگائے گئے کہ کوئی اونچی سانس نہ لے. یہ آج جو دیگ نما قسم کے مولوی بولیاں بول رہے ہیں، یہ سارے اس وقت اس میں تھے کہ صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں، کوئی اونچی بات نہ کرے، کوئی اونچی بات نہ کرے. جس نے عربی زبان میں اس وقت اس شہزادے کو کھلا خط لکھا، وہ یہ شاہ جلال الدین کا مرید محمد اشرف آصف جلالی ہے. عربی کھلا خط جس میں کہا کہ کیوں نہیں تم تعمیر کرتے سیدہ کے مزار کو، جس میں کہا تم نے سینمے کھول دیے، تم نے میلاد کی محفلوں کو کیوں روکا. وہ میں نے کسی سے نہیں لکھوایا تھا، نہ کسی کا نام اور لکھا تھا کہ یہ بوجھ کوئی اور برداشت کرے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خود عربی میں جدید عربی جو پڑھی ہوئی ہے اس میں لکھا تھا، اور اپنے نام سے لکھا تھا، اپنے پیر سے لکھا تھا، اپنے پیش سے چلایا تھا، اور اس کا جو رد عمل تھا وہ بھی برداشت کیا تھا. یہاں تو کئی منزلہ پگڑیاں باندھنے والے انہی جب کوئی بلاتا ہے، اور کئی خانقاہوں کے سجادہ نشین وہی جو سیدہ زہرا پاک کی تربت کو پامال کرنے والے ہیں، انہی کے وزیروں کے استقبالیوں میں جا کر بیٹھ کے اسلام آباد میں دعوتیں اڑاتے ہیں. لیکن ہمیں خط لکھنے پر مدینہ منورہ میں حراست میں لیا گیا. یہ رمضان نہیں، اس سے پچھلا رمضان حالت روزہ میں تھا. مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر مجھے سعودی پولیس نے حراست میں لے لیا. جرم کیا بتایا کہ تم ہی نے وہ خط لکھا تھا نا، تم نے لکھا تھا، تم نے میلاد کے لیے تم نے خط لکھا تھا، جنت البقیع کے لحاظ سے تم نے لکھا تھا. تو میں پوچھتا ہوں پھر ایک بار ان جبہ و دستار والوں سے، کیا تم نے بھی ان راہوں پہ کبھی قدم رکھا؟ کیا تم نے بھی کوئی آواز بلند کی سیدہ کے حق میں اس طرح؟ کیا تمہیں بھی اس پاداش میں سعودی حکومت نے پکڑا؟ لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، یہ ہم نے نعرہ لگایا. تم کبھی ایران کے ٹکڑوں پہ ہوتے ہو اور کبھی نجد کی گلیوں میں ریزہ خاری کر رہے ہوتے ہو. ہم ہیں راہ مدینہ والے، اللہ کے فضل سے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. لہذا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لحاظ سے میرٹ بناؤ. میں نے ان کے رستے میں جو کچھ کر سکتا تھا، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر قدم تو آگے بڑھایا. تمہیں اس بنیاد پر دکھاؤ اپنا لیٹر کیا لکھا تم نے عربی میں، کس بل میں بیٹھ کر تم نے آواز بلند کی. اور اس میں اپنے مقتدر شیوخ جنہوں نے کی ہوئی ہے، بڑا بڑا ان کا کردار، ان کی نفی نہیں کر رہا، میں ان کی کر رہا ہوں جو آج ادھر سندھ اسمبلی میں ختم نبوت کا انکار ہو گیا، لیکن ان کی ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا. ختم نبوت کا انکار، ایک نبی کو جائز سمجھنا سرکار کے بعد کفر ہے. اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبیوں کی ماں کہہ کر ائمہ کی جگہ لفظ انبیاء، ام الائمہ کی جگہ ام الانبیاء، اور اس کا ترجمہ ماں کے ساتھ کر کے جب بات کی گئی ہے تو یہ کہاں گئے ہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متوالے، چوری کھانے والے مجنوں، اور یہ روافض اور روافض کے اعلی کار. کیا شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نہیں بولنا چاہیے؟ جب ہوا کچھ نہیں وہاں آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور جہاں کفر ہوا ہے وہاں یہ سارے چپ بیٹھے ہیں. بہرحال اس موضوع پہ گفتگو علیحدہ میں نشست میں پوری کروں گا کہ کفر کا فتویٰ وہاں کیا لگتا ہے اور کس کس پہ لگتا ہے اور کیسے لگتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی ان میں سے آگے پیچھے کرتا ہے ہم بیان کرتے ہیں، اور آج سارے ہائے 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 کرنے والے جن کو بڑی سٹیں لگی ہوئی ہیں پنجابی میں، وہ سارے اپنے اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر میں آج پھر مطالبہ کر رہا ہوں سعودی حکومت سے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کی شان میں لاہور کی سرزمین پر مرکز صراط مستقیم میں جیتا جاگتا، مجھے پہچان لو، میں محمد اشرف آصف جلالی بول رہا ہوں، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں، اے نجد کی حکومت، اگر کوئی شرعی تمہیں رکاوٹ ہے تو مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور اگر اب جو نفس مسئلہ چل رہا تھا، ہم نے اہل سنت کو سمجھانے کے لیے اس کے جو مباحث تھے وہ پیش کر دیے۔ اب ہمارے مطالبات ہیں اس مسئلہ کے لحاظ سے، حکومت کان کھول کے سنے، تو وہ مجرم ہے، اس پہ 295 سی لگاؤ۔ جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو جنہوں نے کیا ہے انہیں پہلے تو 80 کوڑے مارو، اور ثبوت ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھر کے کیا ہے، اور پھر ان پر ان کا شرعی حکم انہی سے پوچھو کہ تم نے اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے کچھ جعلی سید بنے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف اس لیے کہ ثبوت ہوگا کہ ہم ہی بڑے اٹھے تھے اس وقت، لہذا ہمیں بھی سید مان لو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے جرم ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے جرم ہیں جن کو چھپانے کے لیے کئی ایسے لگے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھو ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے بھی کارکن ہیں، ہمارے بھی فالوورز ہیں، خدا کی قسم آج بھی شان طیبہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاکستان کی ہر شہر کی ہر چوک میں دھرنا دے سکتے ہیں۔ مجھ سے باقاعدہ اجازت مانگی ہمارے یوتھ ونگ نے کہ مخالف فریق کے جو ایران میں بڑے ہیں ہم ان کے یہاں پتلے جلائیں گے، تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم حکومت سے بات کریں گے۔ تو اس واسطے ہم نے روکا ہوا ہے، یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چوکوں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے۔ اور پتلے ویسے نہیں جلائیں گے، پہلے ثبوت دکھائیں گے، یہ دیکھو انہوں نے توہین کی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے پتلے جلا رہے ہیں۔ تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، جن لوگوں نے کسی اپلیکیشن میں خطا کار لکھ کے درخواست دی ہمارے خلاف، انہیں بھی بلا کے 80 کوڑے ماریں، یا انہیں کہیں کہ لفظ خطا کار لاؤ کہ اس نے کہاں بولا ہے، اگر نہیں لاتے تو 80 کوڑے مار کے، خواہ کوئی ہو، شان طیبہ زہرا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں
کا لفظ انہوں نے خطا کار کا، ان کو 80 کوڑے مار کے پھر 295 کا معاملہ ان پر پورا کرو۔ اور بالخصوص یہ میرے ہاتھ میں ایک FIR تھانہ یہ لاہور کے اندر سمن آباد میں یہ FIR کٹوائی گئی ہے، اور اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے لحاظ سے کہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معصومہ اور غیر صدیقہ کہا۔ تو میں کہتا ہوں غیر صدیقہ کے جملے لاؤ اور مجھ پہ 295 لگاؤ۔ میں نے آج تک سوچا بھی نہیں، میں تو ان کو صدیقہ کبریٰ کہنے والا ہوں۔ ہاں 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 میں نے انہیں غیر معصومہ کہا، ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے، قرآن پہ پہرا دینے کے لیے، ان کی اپنے مزاج پہ پہرا دینے کے لیے۔ آج نبیہ کے معنی میں جو معصومہ انہیں کہہ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار بھی کر رہا ہے، زہرا پاک کی توہین بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا، یہ جو FIR میں لکھا گیا ہے، اب جتنی تنظیموں کے نام ہیں، یہ دھرنے دینے والے، یہ نام، ان سب کو 80 کوڑے مار کر پھر ان پر 295 کی بات کی جائے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا سیدہ پاک خطا کار ہیں۔ لاؤ کہاں کا، یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے، ایجنسیاں نوٹ کریں، ہم اب چپ نہیں کریں گے، ہم یہ بات جو مطالبہ پورا کروائیں گے۔ انہیں کہو اگر ثبوت ہے 20 گھنٹے سے پہلے چونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا، میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میں کہتا ہوں مقتدر اداروں کو، چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے، پورے ملک میں مظاہرے کیے گئے ہیں، اب باری ہماری ہے، ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخ زارہ ہیں، یہ کیسے گستاخ نبی ہیں، یہ کیسے منکر قرآن ہیں۔ اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے، ادارے مانے، ہم قانون کے تابع ہیں، سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر بے غیرت نہیں۔ قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے۔ لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے، میرے سامنے، یہاں سے لے کر قوم تک میرے سامنے بٹھاؤ، فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا۔ یہ تو اللہ کو کہ سے بڑھا رہے ہیں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے اداروں کہاں تم سوئے ہوئے ہو؟ اس ملک میں توہین قرآن ہو رہی ہے، توہین الوہیت ہو رہی ہے، ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، اور تم سارے سوئے ہوئے ہو، اور جہاں ہوا کچھ نہیں وہاں FIR کاٹ رہے ہو۔ اب ہم پہ جو الزام لگا اس کے لحاظ سے ہم نہیں چھوڑیں گے، فیصلہ سپریم کورٹ کرے، ہم پیش کرتے ہیں ثبوت کہ کس نے توہین کی۔ اس کے ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جن رافضی لونڈوں نے یا بظاہر سنی کہلوانے والوں نے ہماری گفتگو کو پس منظر سے کاٹ کر علیحدہ عوام میں اچھالا، ان کو بھی گرفتار کر کے کم از کم 80 کوڑے تو مارے جائیں۔ کیوں گفتگو جو ہے پیچھے سے ہٹا کر صرف اپنا بغض ثابت کرنے کے لیے کہ اگر پیچھے ساتھ ملا کے ہوگی تو پھر تو توہین نہیں بنے گی، جدا کر کے کاٹ کے لوگوں کو بتائیں تو ظاہر ہے کہ عام لوگ خالی ذہن میں، ہم خود کہہ چکے ہیں کہ ایسے کوئی گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف خطا کی نسبت کرے تو یہ جائز ہی نہیں، تو پھر لوگ تو اس سلسلہ میں فریب خوردہ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ اہل علم کو تو حیا کرنی چاہیے تھی،
صرف سنے سنائے پر آگے فتوی بازی شروع کر دی کہ ہم تو نہ پہلے مرحلہ میں بولنا چاہے سمجھتے ہیں، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں مطلقاً، اس میں بھی جواب دینے کے اندر مشروط، اور پھر اس کا بھی مطلب بیان کیا کہ کیسے اس کی جگہ اور لفظ بولا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ویسے ہی ہمارے ذمہ لگا دیا، یعنی خطا کار تو بولا نہیں، اور لفظ خطا جس نقطہ نظر میں ہے اس سے ہٹایا کیوں انہوں نے بدماشوں نے؟ ہٹانے والا وہ رافضی لونڈا یاسین، وہ سرور چشتی، وہ اس طرح کے گماشتے، ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان پر 295 سی لگائی جائے کہ تم نے توہین بنانے کے لیے دھندا کیوں کیا، جبکہ توہین نہیں تھی تو کیوں کاٹ کے علیحدہ اس کو پیش کیا؟ لہذا یہ ہمارے مطالبات ہیں حکومت پاکستان سے، اور حکومت کان کھول کے سن لے، اگلا لائحہ عمل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی کچھ گھنٹے انتظار ہے، لیکن ہمارے عوام کروڑوں کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ چلو جرم ہو، غلطی ہو کسی کی تو جو کچھ کہتا رہے، لیکن یہاں صرف اس لیے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کر شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں وہ ضرب آج بھی زخم چاٹ رہے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن و عنہم کو کافر کہا گیا تھا، ایک شیعہ وزیر کی صدارت میں، سرپرستی میں ایک خطیب نے کہا تھا، ہم نے اس زمانے میں پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کی صدارت میں عشاء سے لے کر فجر تک اس رافضی وزیر کے گھر کے ساتھ شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان مولا علی، شان فاطمۃ الزہرا، شان سیدہ عائشہ صدیقہ، شان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سیدہ حفصہ ہم نے بیان کی۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا اپنے کاموں پہ بڑائی نہیں، لیکن یہ بھی لوگ تو اسی سلطنت میں رہتے ہیں، اور ان کی تاریخ ولادت اس وقت سے پہلے کی ہے۔ یہ سارے عاقل بالغ تھے اس وقت جب ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے تحفظ کے لیے، اور عشاء کی اذان سے، نماز سے لے کر فجر کی اذان تک 6.5 گھنٹے خطاب کر کے ان کے تابوت میں کیل لگائے تھے۔ یہ ہمارا جرم ہے، اور یہ دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں ان کا جرم قیامت کے دن پتا چلے گا، قیامت کو پتا چلے گا، جیتا کون اور ہارا کون قیامت کو پتا چلے گا۔ تو اس سلسلہ میں وہ یا اس کے بعد جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے کر سرکار کو تکلیف پہنچائی گئی، ہم کھڑے تھے ایوان اقبال میں، ہم کھڑے تھے اللہ کے فضل سے، سیمینار کیا، پھر ایک نہیں کتنی کانفرنسیں کی، کتنے پروگرام کیے، یہ جرم ہے ہمارا۔ اور اس بارڈر پہ کھڑے سپاہی کو جو جتنا چاہیے تو اتنا تو کر نہ سکا، لیکن کھڑا تو ہے کروڑوں کے مقابلے میں، اور وہ اسے فائر کر کے ہٹانا چاہتے ہیں درمیان سے، اور آگے مقدس ہستیوں تک جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو خود کھڑے نہ ہو پائے کم از کم مخالفوں کا تو ساتھ نہ دے، کم از کم اس سپاہی کی تو ٹانگیں نہ کھینچیں جو یہ دھندا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، لوگوں کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جب کاٹ کے آخر سے دیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ ایک بات بدل کے جب سنائی جائے تو اس پر جن کو پتہ نہیں، ادھر مقام زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور جن کو پتہ نہیں وہ تو فوراً حیران رہ جائیں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے
آج حمایتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سرے فہرست اس کمزور بندے کی حمایت میں نعرہ لگا تو بریلی شریف سے لگا. خون اعلی حضرت تاج ملت حضرت منان رضا منانی میاں حافظہ اللہ تعالی نے بریلی شریف سے اعلان حق کر دیا ہے. اور چند لمحوں کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ کلپ بھی منظر عام پہ آ جائے گا. لہذا میں اپنی گفتگو اب ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اور یہ فیض ہے ایک سید گھرانے کی نسبت کا. وہ مرد حق امام الاثر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری. ہم گوندڑ برادری میں ورنہ بولنے کی کیا مجال تھی اگر سیدوں کا فیض نہ ہوتا, کربلا والوں کا فیض نہ ہوتا. آج لوگ حیران ہیں اس کے پیچھے کتنے آستانے ہیں, اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں, یہ کس بیس پہ بول رہا ہے. تو میں اب شعر میں بتاتا ہوں میں کس بیس پہ بول رہا ہوں. یقیناً یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے. راہ گزر میں کوئی چراغ ہے جس کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں, کوئی محاصرہ نہیں, بس رستے ہے چراغ لیکن ہے راہ گزر پہ, مگر کوئی بات نہیں طوفانوں کی. کیوں؟ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے. اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. اہل سنت کی ضیاء, اہل سنت کی ضیاء, اہل سنت کی ضیاء. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے. کوئی وڈیرا نہیں, امریکہ نہیں, ایران نہیں, سعودیہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں, اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے. اسے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. میں نے تو بھی ہوش نہیں سنبھالا تھا اس وقت حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب, حضرت قبلہ امام الاثر پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری, بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف, میری گھٹی ان کے ہاتھوں سے ہے. ابھی تو سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کے گھر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے فیض سے بہراور ہوتا رہا. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے. اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میں مجدد الفسانی والا ہوں, میں شیر ربانی والا ہوں. مجھے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے. مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میرے دل میں بھی زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے. کھرے سچے سچے حافظ القرآن نہیں صرف حافظ قرآن بھی، حافظ الحدیث بھی، جنید زمان، امام العصر. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے. میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. جس پیر کی گلیوں میں چور گزرے تو کتب بنتا ہے. میں نے تو وہاں کتنی مدت پڑھا ہے صحیح عقیدے کے ساتھ. میں نے تو پورا قرآن تراویح میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی 11واں مصلی، پیرانے پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ سنایا ہے. پاکستان کا کوئی اور بندہ ایک بھی مجھے ایسا بتاؤ کہ جسے یہ شرف ملا ہو کہ 11واں مصلی اس نے 11ویں والے پیر کے دربار میں پورا سنایا ہو. بڑائی نہیں، لیکن ایک حقیقت تو ہے. تو میں پھر کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے. میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی. وہ جو مولا علی سیمینار میں ہم نے کڑیاں والے میں تقریر کی، یا ادھر وہ جو عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں تقریر کی، وہ جو کاٹ کے کلپ دیا گیا، شرائط کس قدر تھیں، خطا کی قسمیں، پھر شرط وقت کی کس کے جواب میں، پھر کتنی دیر کے لیے، اور پھر بقا کا زوال، اور عقیدہ اس وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور انہوں نے کیا بتایا آگے کاٹ کے دیکھو جی، یہ تو وہ خطا کی نسبت، اور کچھ کمینوں نے خطا کار کی نسبت بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی. یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی. یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. اب کتنے ہیں جو اپنے مسندوں پہ بیٹھ کے منہ میں گھگنیاں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ الزام لگائے بھگتے. کسی کو کوئی رنج ہے، کسی کو کوئی رنج ہے. کوئی جب رانا ثنا کو جب کلین چٹ دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں، تم پیر ہو تو اپنے گھر ہو، تم کسی جگہ کے شیخ الحدیث ہو تو اپنے گھر ہو، مگر جو ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کا ہم نوا بنا ہوا ہے تم اسے کلین چٹ کیوں دے رہے ہو. انہیں وہ درد ہے. کسی کے لفظ خدا کی توہین پر ہم نے ان کو جھنجھوڑا، یا لفظ نبی کی توہین پر، تو وہ زخم چاٹ رہے ہیں آج تک. انہیں وہ رنج ہے. کوئی 40 سال تک سرکار کی نبوت نہیں مان رہا تھا، اسے وہ رنج ہے. کوئی جعلی سید تھا اور آج اس نے کہا کہ چلو موقع ہے میں بولوں تو لوگ مجھے بھی سید ہی سمجھیں. کیا کیا ان لوگوں کے فراڈ ہیں اور ان لوگوں کے جرم ہیں. ہمیں پتا ہے ہر ایک کا کہ اگر ہم نے ان باتوں کو مانا ہوتا تو یہ آج ہمیں صرف عام نہیں قائد اہل سنت کہہ کے ہی بولتے سارے. ہمارے پاس یہاں آ کر ہمیں آفریں کرتے رہے، اسی کرسی پہ بیٹھ کر بھی، اسی کرسی پر بیٹھ کر الیکشن سے پہلے اتحاد کی خاطر آ کر. لیکن ہم نے کبھی ظلمتوں کو اجالا نہیں مانا. تو وہ ٹھیک ہے، بڑھاس نکالیں، جو کرتے ہیں کریں، لیکن میں کہتا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. کتنے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں بات بالکل تمہاری سچی ہے، بات تمہاری سچی ہے، مگر ڈرتے ہیں کہیں یہ بات کوئی سن نہ لے. سچی ہے تو تم کیوں نہیں سچی کہتے؟ اگر جامعہ رضویہ، مظہر الاسلام،
فیصلہ آباد کے شیخ الحدیث کو سمجھ آ گئی اور وہ بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود بولے ہیں، تو باقی کو بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں حق کا ساتھ دے رہے؟ کیوں پریشر کے نیچے آئے ہیں؟ کیوں ایران کے ریزہ خاروں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ پیچھے سارے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے، نہ نکلے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جل جلالہ، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے آج کی اس شان بطول رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں اپنا موقف پیش کر دیا، اور ابھی انشاءاللہ کل بھی ایک کانفرنس کریں گے، اس کے اندر مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے لائیں گے۔ مطالبات ہم نے پیش کر دیے اور حکومت کان دھرے، اس کے بعد پھر اگر لائے عمل جب ہم نے اعلان کر دیا تو پھر کوئی نہیں رکے گا ان کے روکنے سے۔ یہ را کا ایجنٹ سرور چشتی اور 295C کے دشمن امریکہ کے پالتو یہ اس ملک کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں، حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ بنے۔ اس واسطے کتنے دن ہو گئے ہیں یہ لوگ ہمیں بھونک رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، ہم نے کوئی اگلا مطالبہ کیا ہی نہیں۔ مسئلے کی وضاحت اہل حق کے لیے تھی، وہ کر دی، لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے، اگر بولنا ہے دوسرے طبقے نے تو ہمارے سامنے بولے سپریم کورٹ میں، اور جنہوں نے یہ کیا ہے اپنی طرف سے گھر کے توہین کی ہے ان سب کو الٹا لٹکایا جائے۔ اہل حق میرے ساتھ مل کے اس مطالبے پر یہ جواب دو، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، ہم سے جو ٹکرائے گا، ہم سے جو ٹکرائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آگے نعرے کا جواب تم نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بول کے دینا ہے۔ ہمارا نعرہ برملا، ہمارا عقیدہ برملا، طیبہ طاہرہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، لبیک لبیک۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔